अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह के बाद नून लीग के अंदर से मजीद गवाही आ गई है कि ये सिस्टम और निज़ाम हर सूरत इमरान खान के साथ डील करना चाहता है। इमरान खान की मिन्नतें की जाती हैं, तरले मारे जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से आप अपने असूलों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करें, आप डील करें, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत डील करने को तैयार नहीं। एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं कि इस पर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा, और वो है इमरान खान का मैंडेट। इमरान खान वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मेरी कौम ने मुझे मैंडेट दिया है, लिहाजा इस मैंडेट के ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। अगर मुझे कोई ये कहता है कि 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मैं इस सेटअप को मान लूं, चुप करके बैठ जाऊं, अगले इलेक्शन के अंदर बात होगी, तो ये बात हरगिज़ इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। इसी हवाले से इमरान खान की बहन अलीमा खान ने अब से थोड़ी देर कबल अरब न्यूज़ को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी से एक दिन कबल ज़मान पार्क में इमरान खान के सामने एक बहुत बड़ी ऑफर रखी गई। इमरान खान के साथ डील करने की कोशिश की गई, लेकिन उस वक्त भी, अपनी गिरफ्तारी से पहले भी इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर किसी किस्म की डील से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो फैसले किए हैं वो अब किस हद तक सूदमंद साबित होंगे, वो मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। स्पेशली ये जो तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद और KPK के अंदर धरनों को ख़त्म किया है, और सुहेल खान अफरीदी ने यह ऐलान किया है कि ईद के बाद वो हलफ लेंगे, नौजवानों से एक फोर्स बनाएंगे इमरान खान को रिहा करने के लिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इस हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि सुहेल खान अफरीदी ने ये जो स्टेप लिया है, क्या ये स्टेप सूदमंद साबित होगा? क्या सुहेल खान अफरीदी इस स्टेप से जो मतलूबा नताइज हैं उनको हासिल कर लेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर अपने कारकुनान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है? आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इसके अलावा इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर एक मुनफरद कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। उसकी तफसीलात आपको बताता हूँ। गंडापुर साहब ने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का बयान दे दिया जी। वो कहते हैं कि जिस वक्त मैंने CM शिप छोड़ी, मैंने जिस वक्त इस्तीफ़ा दिया, तो मेरी कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही थी। यानी कि ये सिस्टम और ये निज़ाम मुझे ये कह रहा था कि मत जाओ। मेरा इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इस्तीफ़ा दिया। और ये बात करके गंडापुर साहब बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। इसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला बर वक्त आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, इससे कबल कि हम खबरों की डिटेल के अंदर जाएं, आप सबको बहुत बहुत रमज़ानुल मुबारक की खुशियां मुबारक हों। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान को आपके लिए बाइस से बरकत बनाए। और आप सबसे ये मैं गुजारिश करूँगा कि आपने माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला से ये ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, और जो लोग जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह उनको हदायत अता फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा कि आपने खुसूसी तौर पर दुआ करनी है इमरान खान के लिए। हम सबको पता है, नून लीग के लोगों से भी आप बात करेंगे ना, पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करेंगे, वो भी कहते हैं कि यार इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, ये बंदा ये चीज़ें डिजर्व नहीं करता था जो उसके साथ किया जा रहा है। 50 साल से उसने इस कौम को सर्व किया है, पहले खेल के मैदानों में, फिर मखलूक की खिदमत में हॉस्पिटल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई, फिर सियासत के अंदर आया, सब कुछ इस कौम के लिए किया। और आज वो अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ ये कह रहा है कि मेरी बहनों को कहो कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं, मेरी बहनों को कहो कि ये मुझे अंदर जेल के अंदर नुकसान पहुंचा देंगे, मेरे डॉक्टर्स को मुझ तक भेजो। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने इमरान खान के लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इमरान खान पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और इमरान खान के लिए अल्लाह ताला आसानियाँ भी फरमाए। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, ये मत समझिएगा कि मैं कोई इमरान खान की तरफदारी कर रहा हूँ। जब भी किसी के ऊपर जुल्म होगा, जब भी किसी को इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे इमरान खान को किया जा रहा है, तो हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम कहेंगे कि ये गलत हो रहा है, हम कहेंगे, सबसे अपील करेंगे कि आप सब लोग आवाज़ उठाएं। और आज मैं आपसे अपील करता हूं कि इमरान खान के लिए आप ज़रूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि इमरान खान मजलूम है, उनके साथ जुल्म किया जा रहा है। अब ज़रा आगे आ जाएं जी। अलीमा खान ने अरब न्यूज़ को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर खुलकर बताया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, तो गिरफ्तारी से एक दिन कबल ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान के सामने एक ऑफर रखी गई।
عمران خان کو کہا گیا کہ اگر آپ پاکستان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو آپ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، معاملات میں نرمی آ جائے گی، شاید کیسز وغیرہ بھی نہ ہوں۔ عمران خان نے اس وقت واضح طور پر انکار کیا کہ میں کسی بھی صورت اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اور میں یہاں پر تاریخ سے آپ کو بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، جس وقت عمران خان کا اور عمران خان کی اہلیہ جمائمہ خان کا کیس لگا ہوا تھا نا عدالت کے اندر، تو اس وقت اگر عمران خان چاہتے تو عمران خان کی بیوی کی دولت میں سے ایک بہت بڑا حصہ تقریباً 5 ارب پاؤنڈ عمران خان کو مل سکتے تھے، اور عمران خان نے وہ لے بھی لینے تھے لیکن عمران خان نے نہیں لیے۔ اور وہ عمران خان کی سپریشن بھی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ عمران خان کسی بھی صورت پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ عمران خان نے اپنے بچوں کے اوپر کمپرومائز کر لیا، اپنی بیوی پر کمپرومائز کر لیا، یعنی کہ قربانی دے دی اپنے گھر کی، لیکن اپنے ملک کو نہیں چھوڑا، اپنے وطن اور اپنی ملت کو نہیں چھوڑا۔ تو کیا اب وہ عمران خان اس ملک کو چھوڑے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ علیمہ خان نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ زمان پارک میں ان کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں رکھی گئی تھی۔ اور میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ زمان پارک کے اندر قاسم علی شاہ صاحب گئے تھے، انہوں نے جا کر عمران خان کو یہ کہا تھا کہ خان صاحب دیکھیں نا، جو بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ تو معاف کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے اوپر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ عمران خان نے کہا کہ چوری اور کرپشن پر کسی قسم کا میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں۔ یہ عمران خان کا اس وقت بھی یہ سٹانس تھا، عمران خان نے جواب دے دیا تھا، اور آج بھی عمران خان کو یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب ہاتھ ہولا رکھیں، خان صاحب ڈیل کریں، کمپرومائز کریں، لیکن عمران خان ان چیزوں کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے نوجوان صحافی ہیں اجمل جامی صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ عمران خان کی آنکھ والے معاملے کے اوپر ایک اہم ترین چیز طے ہو گئی تھی کہ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا زبردست قسم کا ہاسپٹل ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، اس کی بڑی ریپوٹیشن ہے، وہاں پر عمران خان کو لے کر جایا جائے گا۔ لیکن اس ہسپتال کی انتظامیہ نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہماری جو ریپوٹیشن ہے وہ عالمی سطح کے اوپر ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر سے ڈاکٹر آئیں اور یہاں پر آ کر وہ ایک مریض کا علاج کریں ہمارے ہاسپٹل کے اندر۔ اور دوسرا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حکومت ہمیں یہ کہے کہ یہ رپورٹس بنانی ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، تو یہاں پر پھر جو معاملات ہیں وہ خراب ہوئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی آنکھ کے اوپر یہ کس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، ایک اور چیز آپ کو بتاؤں بہت امپورٹنٹ، یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے دھرنے وغیرہ دیے، یہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کیا، کے پی ہاؤس کے اندر احتجاج کیا، خیبر پختونخوا کے اندر راستے بند ہوئے اور ابھی یہ ختم بھی ہو گئے ہیں، اس سے ایک چیز بڑی واضح طور پر کھل کر سامنے آئی۔ 26 نومبر کے بعد یہ ہوا بن گئی تھی کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کبھی احتجاج کے لیے باہر نہیں نکل سکتی۔ اور اب آپ نے دیکھا کہ اس مرتبہ جو ہوا ہے وہ پہلے سے بالکل مختلف ہوا ہے۔ اس مرتبہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت باہر نکلے ہیں اور باہر نکل کر لوگوں نے پرامن دھرنے دیے ہیں، اور اگر پارٹی لیول کے اوپر کال دی جاتی تو پھر لوگ زیادہ بڑی تعداد میں باہر نکلتے، اگر اپنے اپنے حلقوں کے اندر ایم این ایز اور ایم پی ایس جاتے تو وہ زیادہ بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو باہر نکال سکتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ختم شد ہو گئی ہے، سیاست کے اندر ان کی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی خام خیالی ہے۔ اب ذرا آگے آ جائیں جی، رانا ثناء اللہ کے بعد میاں جویل لطیف، انہوں نے واضح طور پر یہ تصدیق کر دی ہے، اعتراف بھی کر لیا ہے کہ 3 سے 4 مرتبہ ڈیل میچور ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی، یعنی کہ ڈیل ہو رہی تھی، وہ ڈیل ابھی میچور نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی ختم ہو گئی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائیڈ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ ڈیل نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے کیا مانگا جا رہا ہے؟ عمران خان کیا مانگ رہے ہیں جو نہیں دیا جا رہا مقتدرہ کی جانب سے، سسٹم اور نظام کی جانب سے، اور سسٹم اور نظام عمران خان سے کیا مانگ رہا ہے جو عمران خان نہیں دے رہے؟ عمران خان جو سب سے امپورٹنٹ جس چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں وہ ان کا مینڈیٹ ہے کہ بھائی میں اپنے مینڈیٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، اور نظام اور سسٹم یہ چاہتا ہے کہ یہ جو سیٹ اپ چل رہا ہے اس کو ذرا سال 2-3 سال چلتے رہنے دیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، 3 سال تو تقریباً ہو گیا ہے نا جی، 2022 کے اندر عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، 23 گزرا، 24 گزرا، 25 گزرا، اب 26 سٹارٹ ہو گیا۔
ان 3 سالوں میں دیکھیں کہ اس سیٹ اپ نے کیا کیا ہے. پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنی بہتری آئی ہے, غریب کے حالات کتنے بہتر ہوئے ہیں. اس وقت تو مہنگائی مکاؤ مارچ نکالے جاتے تھے کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے. تو آج بتائیں کہ پاکستان کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, ڈالر کدھر کھڑا ہے, پیٹرول کہاں پہ کھڑا ہے, ڈیزل کہاں پہ کھڑا ہے, گیس کی کیا صورتحال ہے. یہ راولپنڈی کے اندر احتجاج ہوا اتنا بڑا پنجاب حکومت کے خلاف کہ یہاں پر جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے بھی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. مزید آگے جا کے اس حوالے سے بڑی اہم انفارمیشن ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. نجم سیٹھی نے بھی اس حوالے سے ایک بات کیا, کہتے ہیں کہ نواز شریف ڈیل کے بغیر نہیں بچ سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ یہاں تک کہ ان کی اپنی پارٹی نے بھی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیا تھا, اور حالات یہاں پر بھی کچھ ایسے ہی ہیں. عمران خان کی پارٹی اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑی نہیں ہو پا رہی. عمران خان کا جو سب سے بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے, ایک تو وہ خود کھڑے ہیں, مضبوط اعصاب کے مالک ہیں, ڈرے نہیں ہیں, پیچھے نہیں ہٹے, کمپرومائز نہیں کیا, اور دوسرا لوگ عمران خان کے ساتھ ابھی بھی کنیکٹ ہیں اور ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ نواز شریف یا آصف علی زرداری کی جیل کے اندر طبیعت خراب ہو گئی ہے اور پاکستان کے کسی جگہ پر لوگوں نے دھرنے دے دی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے ساتھ ان کی کنیکٹیوٹی نہیں تھی, اور جس طرح کی ان کی بیماریاں تھیں اور جس طرح کی ان کی جیلیں تھیں وہ بھی لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے پتا تھا. حامد میر نے اپنے شو کے اندر واضح طور پر یہ کہا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کی رہائی کی آفر تحریک انصاف کے ایک رہنما کے ذریعے اڈیالہ جیل پہنچائی گئی, لیکن عمران خان نے اس آفر کو بھی ٹھکرا دیا. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کسی بھی صورت نواز شریف نہیں بننا چاہتے. یہ حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر بتایا ہے. آگے آ جائیں جی. طلعت حسین نے اپنے شو کے اندر شفیع اللہ جان سے سوال پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہ دھرنا کیوں ختم کیا؟ پہلے میڈیا کو بڑی تکلیف تھی کہ دھرنا دیا کیوں ہے, اب میڈیا پوچھ رہا ہے دھرنا ختم کیوں کیا. بہرحال شفیع اللہ جان نے جو جواب دیا ہے نا, وہ تسلی بخش جواب بالکل بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آرڈر دے دیا تو ہم نے دھرنا ختم کر دیا. مجھے آپ یہاں پر ایک چیز بتائیں, سہیل خان افریدی نے جو فورس بنانے کا اعلان کیا ہے, پشاور ہائی کورٹ کے اندر کوئی عام بندہ جا کر پٹیشن دائر کر دے, اور اگر سسٹم اور نظام نے فیصلہ آپ کے خلاف لینا ہو تو 1 سیکنڈ میں فیصلہ آپ کے خلاف آ جائے گا کہ آپ اس طرح کے کوئی فورس نہیں بنا سکتے. اگر بنائیں گے تو آپ کے اوپر توہین عدالت لگ جائے گی, توہین عدالت کریں گے تو سہیل خان افریدی نااہل ہو جائیں گے, پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک بات تحریک انصاف جب تک سمجھ نہیں لیتی کہ ان کو اسمبلیوں سے باہر نکلنا پڑے گا, ان کو ہر طرح کی چیز سے باہر نکل کر سڑکوں کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا, جس طریقے سے عمران خان نے کہا تھا کہ فیصلے سڑکوں کے اوپر ہوں گے. اور جو ہے نا تو جی یہ بیان کرتے ہیں, بہانہ یہ لگاتے ہیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے کہ اداروں کو انسٹیٹیوشنز کو ماننا ہے. تو عمران خان نے تو آپ کو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جا کر بیٹھ جائیں, اور اس وقت تک بیٹھیں جب تک میرے کیس نہیں لگتے, وہ نہیں جاتے آپ لوگ. یہ بھی تو چیز ہے نا, یہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. عمران خان نے پہلے بھی روزے اور عیدیں جیل کے اندر گزاری ہیں, اب بھی وہ جیل کے اندر ہی سحر و افطار کریں گے, روزے بھی رکھیں گے جیل کے اندر, اور ممکنہ طور پر جو حالات و واقعات ہیں عید بھی ان کی جیل کے اندر ہی نظر آ رہی ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سارے تنظیمی عہدیداران, ٹکٹ ہولڈر, ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز, علامہ راجہ ناصر عباس, محمود خان اچکزئی, سارے کے سارے الائز, یہ آرام سے اپنے گھروں میں افطاری بھی کریں گے, سحری بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے, عبادات بھی کریں گے. لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس شخص کے اوپر یہ لوگ جس کی وجہ سے ان کو مینڈیٹ ملا ہوا اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ شخص اڈیالہ جیل کے اندر بند ہے. عمران خان وہ بند ہے اڈیالہ جیل کے اندر. عمران خان کے لیے دنیا بھر کے اندر ایک منفرد کمپین کا آغاز بھی ہو گیا ہے. برطانیہ سے ایک صحافی ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی آنکھ کے اوپر ایک پیچ لگایا, ٹھیک ہے. اس پیچ کے اوپر انہوں نے لکھا فری عمران خان. یہ انہوں نے 2 کام کیے, ایک تو انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائی اور مطالبہ کیا, اور دوسرا انہوں نے عمران خان کی جو میڈیکل ایمرجنسی ہے اس حوالے سے بتایا کہ یہ آنکھ کے اوپر لگا کر کے عمران خان کا علاج بھی کروانا چاہیے. اس میں اب مختلف لوگ پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے باہر سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور وہ اسی طریقے سے اپنی تصویریں بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب جو پچھلے 2-3 دنوں میں میڈیا کے اندر بہت زیادہ ان رہے, انہوں نے بڑی کلا بازیاں ماریں. پہلے بالکل منظر عام سے غائب تھے, سہیل خان افریدی کے بالکل بھی آس پاس نظر نہیں آتے تھے, اسٹریٹ موومنٹ پہ بھی نظر نہیں آئے, دوسری جگہوں پہ بھی نظر نہیں آئے, اڈیالہ جیل کے باہر بھی سہیل خان افریدی کے ساتھ نظر نہیں آتے تھے. لیکن اب جب تحریک انصاف نے دھرنے دیے, احتجاج شروع کیا,
تو اب علی امین گنڈاپور صاحب اچانک سے نکل کر باہر آئے، مختلف قسم کے انہوں نے بیانات دیے، عمران خان کی بہنوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، تحریک انصاف کی قیادت کو تحریک کا نشانہ بنایا، یہاں کے تحریک انصاف کے کارکنان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا کہ عمران خان کو اندر جا کر غلط خبریں دی گئی ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے رہا تھا اور اس کا استعفیٰ منظور نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی میں کرسی چھوڑ رہا تھا لیکن کرسی مجھے نہیں چھوڑ رہی تھی، سسٹم مجھے کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، بیٹھے رہو، کرسی کے اوپر رہو۔ تو خاتون اینکر نے سوال پوچھا کہ سسٹم آپ کے اوپر اتنی مہربانی کیوں کر رہا تھا؟ اس کا جواب علی امین گنڈاپور نے پتہ کیا دیا؟ کہتے ہیں جی سب سے زیادہ نقصان سسٹم کو کس نے پہنچایا ہے؟ میں نے پہنچایا ہے، میں نے یہ لگار کی ہے۔ یہ جواب تو بنتا ہی نہیں ہے، اور جو یہ لگار آپ نے کی ہے 4 اکتوبر والی، وہ آپ 12 ضلع کراس کر کے چلے گئے، پھر 26 دسمبر کو آپ اپنے کارکنان کو نہتے چھوڑ کر چلے گئے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور اگر سسٹم آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ، ٹھہر جاؤ، کرسی کے اوپر ہی رہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس طرف ہے اور آپ اس طرف ہیں، آپ سسٹم کے ساتھ ہیں جیسے سسٹم چاہتا ہے، آپ سسٹم کے ساتھ ویسے نہیں ہیں، یہ معاملات ویسے نہیں ہیں جیسے عمران خان چاہتا ہے۔ تو یہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ بیان دیکھ کر بہت برے طریقے سے پھنس گئے ہیں اور ایکسپوز بھی ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سی ایم کے پی کے بن جائیں۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے تو بہت مشکل، یہ ناممکن سی بات ہے۔ حامد میر کے شو میں رانا ثناء اللہ نے مزید ایک بات کہی ہے، کہتے ہیں جی یہ جو سہیل خان افریدی نے اعلان کیا نا فورس والا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے نوجوانوں کی ایک فورس بناؤں گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ رمضان میں بھی عمران خان کے ساتھ کسی کی ملاقات نہ کروائی جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کی ملاقات رمضان کے اندر بھی کسی سے نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ فورس بھی کچھ نہیں کر پائے گی، کچھ بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھتے ہیں اب سہیل خان افریدی اس کے اوپر کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو فورس انہوں نے بنائی ہے، اس کے اوپر ایک چیز میں آپ کو واضح کر دوں، سیاست کے اندر نا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سیاست کے اندر آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ہار نہیں ماننی ہوتی۔ ایک میتھڈ آپ نے استعمال کیا، ایک طریقہ آپ نے استعمال کیا، وہ کامیاب نہیں ہوا، آپ دوسرے کے اوپر آتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتا، آپ تیسرے پہ آتے ہیں، آپ چوتھے پہ آتے ہیں، آپ پانچویں پہ جاتے ہیں۔ ڈفرنٹ قسم کی آپشنز جو ہیں وہ آپ چیز کرتے ہیں، چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کو، اور آپشنز کا آپ استعمال کرتے ہیں۔ اب سیاست کے اندر تو پرامن جد و جہد ہوتی ہے نا، اللہ نہ کرے کوئی ملیٹنٹ گروپ تو ہوتا نہیں ہے سیاست کے اندر۔ سیاست کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی لوگ سڑک بند کر کے بیٹھ جائیں گے، پرامن طریقے سے دھرنا دیں گے، لانگ مارچ آ جائے گا، اس سے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ یا لوگ ریلیز نکال لیتے ہیں، جلوس نکال لیتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیاست کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے یہ جو ایک ڈیفرنٹ چیز نکالی ہے، اس سے تحریک انصاف کو کیا ملتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، پاکستان کے جو بزنس ہے اس حوالے سے دو اہم چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور میری نہیں ہے، کامران خان صاحب انہوں نے دونوں چیزیں بتائی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 4000 ڈاکٹر پچھلے سال پاکستان چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ دل مضبوط کریں، کیونکہ پاکستان ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے جو خاموش ضرور ہے مگر خطرناک حد تک گہرا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ صرف 2025 میں تقریباً 4000 ڈاکٹر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا سالانہ یہ ڈاکٹر کا ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آخر کیوں؟ معاشی دباؤ، غیر محفوظ ماحول، ناقص ورکنگ کنڈیشن، ترقی کے محدود مواقع نوجوان ڈاکٹروں کو مایوس کر رہے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں ایک ڈاکٹر کے پاس فی مریض اوسطاً 2 منٹ سے بھی کم وقت ہوتا ہے۔ ریاست لاکھوں روپے خرچ کر کے ڈاکٹر تیار کرتی ہے مگر فائدہ بیرون ملک نظام اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم پاکستان کے شہروں کے لیے ڈاکٹر بنا رہے ہیں، یا پھر میڈیکل ایکسپورٹ انڈسٹری ہم بنا رہے ہیں جو ڈاکٹر بنا کے ہم بیرون ملک بھیجے جا رہے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ کیا پاکستان اسٹاک ایکسچینج واقعہ کسی بڑے طوفان کی ضد میں ہے؟ 1 فروری سے شروع ہونے والی خون ریز مندی نے سرمایہ کاروں کے اربوں نہیں بلکہ کھربوں روپے ڈبو دیے ہیں، سرمایہ کاروں کے یہ پیسے بہا دیے ہیں۔ اب میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاؤں، یہ ہمارے ہمسائے میں ہندوستان میں فرانس کے صدر صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے آرام سے جوگنگ کر رہے ہیں بھائی، ساتھ ساتھ ان کا پروٹوکول چل رہا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں اور جوگنگ کر رہے ہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ ہندوستان یہ ثابت کر چکا ہے کہ ہم سرمایہ کاری کے لیے ایک محفوظ ملک ہے۔ یورپی یونین آتی ہے، مدر آف آل ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ کرتی ہے۔ امریکہ جو کہ پوری دنیا کے سامنے ان کا صدر کہتا تھا کبھی 10 جہاز گر گئے، کبھی 12 گر گئے، کبھی 14، کبھی 15 گر گئے، ٹھیک ہے جی، ہم نے 7 کا دعویٰ کیا ہوا کہ 7 گرائے ہم نے، لیکن
امریکہ نے بھی جب ٹریڈ ڈیل کی تو ہندوستان کے ساتھ کی، پاکستان کے ساتھ نہیں کی. یہ آپ اندازہ لگا لیں. اس طرح کے حالات و واقعات کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں الجزیرہ کے اندر یہ خبر چھپ گئی ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، جو پنجاب کے اندر سی سی ٹی بنائی ہے اور یہ لوگوں کو اڑا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یہ پنجاب پولیس کی جانب سے ہو رہی ہے. یہ الجزیرہ کے اندر باقاعدہ طور پر ایک خبر لگ گئی ہے. دوسری طرف حیران کن طور پر ایک کام یہ ہوا کہ پنجاب حکومت نے ایک طیارہ خریدا اور کارپوریٹ لیول کا طیارہ ہے. 19 لوگ تقریباً اس کے اندر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ تقریباً 11 ارب روپے کا یہ طیارہ ہے، تقریباً کوئی $40 ملین بنتے ہیں. اس حوالے سے مفتیٰ اسماعیل نے بات کی تو عظمیٰ بخاری صاحب نے ان کو جواب دیا کہ جی ہم ایئر پنجاب بنا رہے ہیں، اس کے لیے یا طیارے ہمیں خریدنے پڑیں گے یا طیارے لیز کے اوپر لینے پڑیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کون سی ایئر لائن ہے جو کارپوریٹ طیارے خریدتی ہے جس میں صرف 19 لوگ بیٹھ کر سفر کر سکیں؟ یہ کون سی ایئر لائن خریدتی ہے؟ اور مفتیٰ اسماعیل نے سوال پوچھا کہ ایئر پنجاب آپ نے بنانی ہے، طیارہ آپ نے خرید لیا ہے، کیا آپ نے اس کو رجسٹرڈ کر لیا؟ میں نے باقاعدہ طور پر جا کر دیکھا کہ ایئر پنجاب کی شاید کوئی ویب سائٹ ہوگی، وہاں پر ساری کی ساری انفارمیشن ہے نہیں ہے. بھائی ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی کوئی آفس، کوئی آپ کا سی او، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سب سے پہلے آپ نے طیارہ کیسے خرید لیا؟ یہ آپ کس طریقے سے، یہ تصویریں ہیں طیارے کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ 19 لوگوں کے لیے ہے جی. اس ابھی تک کی جو اطلاع ہے کہ 19 لوگ اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں. یہ حالات و واقعات اس وقت پنجاب کے اندر چل رہے ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد.